अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदेद कहते हैं। इस वक्त की जो सबसे बड़ी स्टोरी है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बार बार हमारे जो ज़हन के अंदर चौधरी गुलाम हुसैन साहब वो आईपीपी वाले आ जाते हैं, क्योंकि आजकल वो बड़ा खेल रहे हैं आगे पीछे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनका निशान बल्ले का वापस मिल गया है। सिंगल मेंबर बेंच जो पेशावर हाई कोर्ट का, जिसको हेड कर रहे थे जस्टिस कामरान हयात मियां खेल साहब, उन्होंने फैसला दे दिया है। और इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इंटर पार्टी इलेक्शन था, जिसको उन्होंने मानने से इनकार किया हुआ था, उस फैसले को मुअत्तल कर दिया है। और अभी तक की जो इतलात हैं, खबर है इस फैसले को जो अभी समझ आई है, तमाम जो अतराफ से, कुछ वकला से भी बात हुई है कि वो बैक टू स्क्वायर वन। अब इसके ऊपर एक डिविजनल बेंच बैठेगा जब छुट्टियां खत्म होगी फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। वो मजीद ये फैसला करेगा कि ये जो इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई की थी उसमें कितना दमखम था। लेकिन एज ऑफ नो जो इलेक्टोरल प्रोसेस है, इलेक्शन का प्रोसेस है, उसको जारी रखने के लिए अहकामात आ गए हैं सिंगल मेंबर बेंच की तरफ से। और ये जो एक इस्तदा की गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की तरफ से, मेरे ख्याल में अब बैरिस्टर गोहर साहब, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो जो जाहिर है वो बहाल हो गए हैं एज ए चेयरमैन, जो है उनका बानी चेयरमैन, तो जाहिर है वो अभी जेल के अंदर मौजूद है। तो ये सारे का सारा नाज़रीन आज का प्रोसेस हुआ है। जब ये फैसला आया तो इसके ऊपर बैरिस्टर गोहर किस तरह जो खुशी का इजहार कर रहे थे, वो पहले आपको। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा सिर्फ पेशावर हाई कोर्ट ने सिंबल रिस्टोर नहीं किया, बल्कि 25 करोड़ आवाम का एतमाद अदलिया पे रिस्टोर किया है। नाज़रीन, ज्यादातर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कल हमने आपको सुनवाया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सईद गनी साहब हों, जो अब्दुल गफूर हैदरी साहब हैं JUF के, उनका भी ये बयान था। और बाकी भी मुख्तलिफ जो कुंडी साहब हैं और अक्रॉस द बोर्ड जो रियल टाइम सियासी वर्कर्स हैं, उनके ख्याल के मुताबिक ये निशानात लेने देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। माजी के अंदर जनरल मुशर्रफ ने एक दफा लिया था, वो जाहिर है तलवार लेके तीर दे दिया गया था इसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। लेकिन इलेक्शन के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भरपूर शिरकत की और इलेक्शन काफी अच्छे अंदाज से उन्होंने जीता भी था। ये 2002 की बात है। आपको याद होगा नाज़रीन, फिर चूंकि नंबर नहीं पूरे हो रहे थे, फिर पीपल्स पार्टी को तोड़ के पैट्रियट्स बनाने पड़े थे। लेकिन ये आज का दौर है, 2023 के इख्तिताम पे हैं। 2024 का जो सूरज है अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर तुलू हो जाएगा। तो पाकिस्तान के अंदर इदारों का जो एहतराम है, इदारों के ऊपर एतमाद है, वो बहाल हो रहा है। और आज के फैसले के बाद जिस तरह अभी बताया गया, ये बात भी बहुत वाज़ेह है। आज जब ये हियरिंग हुई, उस दौरान जो जस्टिस मियां खेल साहब ने जो इसके ऊपर रिमार्क्स दिए, वो बहुत ही जो है अहम है, वो सुनने के लायक है। पहले आपको वो सुनवाते हैं नाज़रीन। जस्टिस कामरान हयात मियां खेल साहब का PTI इंटर पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरखास्त देने वाले वकील से जो पहला उन्होंने सवाल किया, इलेक्शन कमीशन के पास इंटर पार्टी इलेक्शन कालदम करार देने का इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन ने 20 दिन में इलेक्शन का कहा, उन्होंने करा दिए। जस्टिस मियां खेल साहब का जो के रिमार्क्स हैं, आप बताएं कि इलेक्शन कमीशन को यह इख्तियार है बानी के पार्टी के इंतखाबात को कालदम करार दे, ये भी आगे सवाल। इलेक्शन शेड्यूल जारी हुआ, अब तो निशान नहीं रोक सकते, निशान देना होगा, जज साहब के रिमार्क्स हैं। आइंदा इलेक्शन में फिर रोक सकते हैं, इसमें तो नहीं रोक सकते क्योंकि इलेक्टोरल प्रोसेस शुरू हो चुका हुआ है। सियासी जमात ने इंटर पार्टी इलेक्शन कराए तो फिर सर्टिफिकेट ही जमा जो है कराना बनता है। ये तो इलेक्शन कमीशन एक पार्टी को इलेक्शन से आउट कर रहा है, ये बड़े अहम रिमार्क्स हैं। अगर अदालत कल इस नतीजे पर पहुंचती है कि इलेक्शन का ऑर्डर ठीक नहीं है, तो फिर क्या होगा? आप बताएं कि पाकिस्तान में कितनी सियासी पार्टी हैं। ये जब सवाल किया तो वहां पे एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो मौजूद थे, उन्होंने बताया नाज़रीन 175 जो सियासी जमातें हैं इस वक्त रजिस्टर्ड हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ। किसी और पार्टी को नोटिस जारी किया गया, ये सवाल किया गया जस्टिस साहब की तरफ से। 2018 में इलेक्शन में इस पार्टी ने हिस्सा लिया, तो ये एक रजिस्टर्ड पार्टी है। पार्टी रजिस्टर्ड है तो इसने इलेक्शन कराए, तो कैसे इन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं है? हम चाहते हैं इलेक्शन कमीशन साफ और शफाफ इंतखाबात कराए। जस्टिस जो है कामरान हयात साहब के ये रिमार्क्स हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल,
آپ لوگ آئے ہیں, ہم نے آپ کو سنا ہے, اب تو کچھ کرنا ہوگا. اگر آپ نہ آتے تو ہو سکتا ہے ہم اس کو 2 جنوری تک کو جو بھی ڈویژنل بینچ ہوتا تو اس کو بھیج دیتے. پارٹی امیدوار کو کب تک ٹکٹ جاری کرتی ہے, اس کی آخری تاریخ کیا ہے, یہ بھی سوال کیا گیا. تو اس پہ بتایا گیا کہ 13 جنوری کو انتخابی نشان جو ہے وہ الاٹ کیے جائیں گے. اگر پارٹی سے انتخابی نشان لے لیا جائے تو پھر کیا رہ جاتا ہے, جیسے صاحب نے سوال کیا. اگر مسلم لیگ سے شیر, ناظرین یہ بہت اہم ریمارکس تھے, پیپلز پارٹی سے تیر, JUIF سے کتاب لے لی جائے تو پھر ان کے پاس کیا رہ جائے گا. الیکشن 8 فروری کو اور نشانات 13 جنوری کو الاٹ ہونے ہیں. اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ایک پارٹی کو انتخابی نشان سے محروم رکھا جا رہا ہے, الیکشن کمیشن کا 22 دسمبر کا آرڈر معطل کیا جاتا ہے. ناظرین بہت واضح انداز کے اندر جو یہ فیصلہ آیا ہے یہ بالکل سمجھ میں آ رہا ہے, لیکن ابھی میں دیکھ رہا کہ کچھ وکلاء کا یہ خیال ہے کہ جی نہیں, اب یہ سینس آف دا آرڈر ہے وہ جو الیکشن کمیشن کا وہ ہے. اب دیکھ رہے ہیں آنے والے دن کے اندر الیکشن کمیشن چودھری غلام حسین صاحب اس جو آرڈر کو لے کے کیا اس کے اوپر وہ بیانیہ پیش کرتے ہیں. ان کے پاس بھی بھرپور, آپ کو پتا ہے, بڑی تعداد کے اندر وکلاء موجود ہیں. تو ناظرین انیشیل جو ہماری اسسمنٹ تھی, حسن ایوب 50-50 پہ پھنسے ہوئے تھے. میرا یہ خیال تھا کہ الیکشن سمبل رہ جائے گا, تو یہ مجھے بعد میں کہتے ہیں کہ رہ جائے گا کیا مطلب ہوتا ہے, میں نے کہا بچ جائے گا. تو چودھری غلام حسین صاحب یہ میرے خیال میں یہ نہیں کہوں گا یہ پاکستان تحریک انصاف کی جیت ہوئی ہے, پاکستان کے اندر یہ جمہوریت کی جیت ہوئی ہے. پاکستان کے اندر میرے خیال میں جمہوری پروسیس کو آگے بڑھنا چاہیے چودھری صاحب, اور جو پاکستان کی عوام ہے یہ ان کے پاس آئین پاکستان ان کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ اپنی مرضی کے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کو, پولیٹیکل پارٹی کو اپنے ووٹ کے ذریعے اعتماد دیں. وہ ملک کے اندر جو بھی حکومت جو اچھے برے فیصلے کرنے ہیں, کل ناظرین آپ کو یاد ہوگا ہم نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے جو فرمودات آپ کے سامنے رکھے تھے اس کے اندر بھی یہی بتایا گیا تھا. اوور ٹو یو چودھری صاحب, آپ کا پہلا ریئیکشن کیا ہے اس فیصلے کے بعد؟ جی یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ عوام کے فیصلے کا انتظار کریں اور پک اینڈ چوز نہ کریں اور کسی کو دشمن اور کسی کو دوست ڈکلیئر نہ کریں. جو کوئی پاکستانی ہے وہ پاکستان کا وفادار ہے, اور جو فوج اور پاکستان کے عوام کا یونائٹڈ فرنٹ جس پر میں ڈیلی بیسس پر زور دے رہا ہوں, اس میں جو رکھنے ڈال رہے ہیں, جو ان کو لڑانا چاہتے ہیں, وہ ملک کی کوئی خدمت نہیں کر رہے. اور آپ کے ساتھ خاور گورنمنٹ اور آپ کے ساتھی تجزیہ کاروں کے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے آج پشاور ہائی کورٹ نے. آپ نے کل کہا کہ الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ کر دیا یہ عین آئین اور قانون کے مطابق ہے, اس شک کے تحت, اس شک کے تحت. وہ یار وہ ہائی کورٹ کا جج کیا ہے, وہ آپ کی انٹرپریٹیشن کو مانتا ہی نہیں ہے. ذرا وہاں کوئی بندے بھیجے آپ. ایک تو ہم اپنے رپورٹ سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن اس سے پہلے چودھری صاحب یہ تو جڑی ہے نا وہ آنکھاں تین ہی تو سناما نو ٹھیک ہے نا. تو میں اس کے اوپر حسن کے کامنٹس لوں گا. آپ کا امیڈیٹ ریئیکشن کیا ہے اس مطلب؟ میں تو ہیئرنگ سن رہا تھا, میں نے ہیئرنگ دیکھی, اس میں کچھ جمہوریت کی جیت ہوئی ہے, آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک پروسیس ہے الیکٹورل؟ نہیں دیکھیں, یہ تو ایک لیگل بیٹل ہے نا, ایک قانونی جنگ ہے. قانونی جنگ کے اندر آپ نے جو آج, کیونکہ ایک نوٹس نہیں ہوا تھا اس سے پہلے, الیکشن کمیشن کا تو موقف آیا ہی نہیں, ایک تو بھی ون سائیڈڈ موقف کے اوپر انہوں نے اس کو سسپینڈ کر دیا ہے اور نوٹس کر دیا. نوٹس کا مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے جی ہم نوٹس کر رہے ہیں, سن لیتے ہیں اگلوں کو. ابھی ایک سسپینشن, ایڈیشنل اٹارنی جنرل واز ناٹ ریپرزینٹنگ الیکشن کمیشن. الیکشن کمیشن کو آپ کو یاد ہوگا بیرسٹر سجیل سواتی صاحب نے ریپرزینٹ کر رہے تھے سپریم کورٹ میں, اٹارنی جنرل ریپرزینٹ نہیں کر رہے تھے. الیکشن کمیشن کی ہمیشہ ریپرزینٹیشن ہوتی ہے, ایون کہ سینیٹ انتخابات کے حوالے سے جو کیس تھا اس میں. لیکن میں بات اپنی کر لوں, نہیں وہ میں کہہ رہا ہوں رپورٹر کو لے لیں ساتھ میں تاکہ وہ پتہ چل جا سکے کہ کیا الیکشن کمیشن ریپرزینٹ تھا. جو بیرسٹر علی ظفر صاحب نے آج فرمایا کہ جن لوگوں نے انٹرا پارٹی الیکشن چیلنج کیے ہیں وہ لوگ تحریک انصاف کا حصہ نہیں تھے. اکبر ایس بابر صاحب کے حوالے سے عدالتی فیصلہ موجود ہے کہ ان کی ممبرشپ انہوں نے ڈکلیئر کیا ہوا عدالت نے, اور سپیریئر کورٹ نے, ہائی کورٹ سے سینئر کورٹ نے کیا ہوا ہے, اور وہاں پر جا کر وہ فرما رہے ہیں کہ جی یہ ان کے پاس جو ہے نا ممبرشپ نہیں ہے. دوسری جو نورین فاروق خان ہے وہ آج بھی پی ٹی آئی کی لیبر ونگ کی انفارمیشن سیکرٹری ہیں, تو ان کے بارے میں یہ کہہ دینا, جو کہ 1999 میں وہ شامل ہوئی, بیرسٹر گور صاحب تو 2020 میں آئے ہیں نا, وہ 1999 میں بنی, 2003 میں کراچی کی وومن ونگ کی پریزیڈنٹ تھی, 2005 میں سندھ چیپٹر کی وومن ونگ کی پریزیڈنٹ ہیں. نعیم الحق صاحب کی ایگزیکٹو جو ہے اسسٹنٹ رہ چکی ہیں, ایون کہ پرائم منسٹر ہاؤس اور نعیم الحق کے درمیان جو کوارڈینیشن تھی وہ کوارڈینیٹر تھی. تو اس کو علی ظفر صاحب نے آج عدالت میں فرمایا کہ وہ ہماری پارٹی کا حصہ نہیں ہے. کوشچن یہ, اتنی بڑی عدالت کو گمراہ کرنا اتنا اوپنلی
مجھے تو بڑا افسوس ہو رہا ہے علی ظفر صاحب کے اوپر. اس کے اوپر جو اپنے فیکٹس کو کم از کم اسٹیٹ کر لیتے جب انہوں نے بتایا. تو اور دوسرا 199 کی ریٹ ہے, 199 کی ریٹ ہے. کوشچن بتا رہے نا جو سب نے بات کی تھی, تو میں اس طرح کا موڈ میرا نہیں تھا, میں بڑا اچھا سے والا موڈ تھا. تو جو انہوں نے کہا آپ کے ساتھی تجزیہ کار, تو وہ میں ہی بیٹھا ہوں نا, نام نہیں میرا لینا پسند کرتے تو ان کی مرضی ہے. 199 کی ایک جو جورسڈکشن ہے نا وہ اسٹریچ کی گئی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کیا یہاں پر اس کو تالا لگا ہوا ہے؟ وہ انہوں نے کہا جی عدم اعتماد ہے نا, سلیکٹو انصاف چاہیے نا, وہاں پہ کیا اس کا مطلب کیا سارے کا سارا چاہیے پروسیس ہم نے, کیونکہ پشاور کے اندر یہ انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے تھے تو وہ اس وجہ سے ہم وہاں پہ چلے گئے. پاکستان کے تمام جو ہائی کورٹس ہیں ہمارے لیے قابل احترام ہے. اچھا چلے, عثمان ہمارے ساتھ ہمارے رپورٹر موجود ہیں, پہلے ان کے ساتھ باتیں. ایک جو اہم سوال وہاں پہ اٹھایا گیا کہ کیا یہ جو انٹر پارٹی الیکشن کو کالعدم قرار دینے کا حق ہے الیکشن کمیشن کا, اس کے اوپر بتائیے گا عثمان. ایک جو یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ وہاں پہ الیکشن کمیشن کو ریپرزینٹ نہیں کیا گیا, یا جو شکایت کنندہ تھے جو وہاں پہ اکبر ایس بابر یا دوسرے لوگ, ان کی بھی کوئی نمائندگی نہیں تھی. اس حوالے سے بتائیے گا کہ آن گراؤنڈ دوسری طرف سے کوئی وہاں پہ کیس لڑنے کے لیے موجود تھا؟ جی بالکل. آج جب کیس کی سماعت شروع ہوئی تو عدالت میں جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے سارے وکلاء جو ہے وہ عدالت میں موجود تھے. ان میں بیرسٹر ظفر اور بیرسٹر گوہر علی جو ہے وہ بھی تھے, قاضی محمد انور بھی تھے, اور دیگر جو وکلاء تھے وہ سارے موجود تھے. اور شروع سے ہی جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل تھے وہ بھی عدالت میں تھے. اس کے ساتھ ساتھ جو اے جی آفس کے دیگر تھے, ایڈوکیٹ جنرل آفس کے جو نمائندے تھے وہ بھی عدالت میں موجود تھے. لیکن الیکشن کمیشن کا جو وکیل ہے وہ اس کو ہم نے عدالت میں نہیں دیکھا آج. لیکن کچھ دیگر جو وکلاء تھے وہ بھی بیٹھے تھے, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اس درخواست میں جو فریقین بنائے گئے ہیں ان کی جانب سے جو ہے وہ اس کیس میں جو ہے پھر عدالت میں دلائل دیں گے, جس پر جسٹس کامران حیات میاخین نے جو ہے پھر اس وقت یہ بھی کہا کہ چونکہ یہ صرف انٹرم ریویو کی حد تک جو ہے وہ آج ہم اس پر سماعت کر سکتے ہیں, کیونکہ سنگل بینچ ہے اور یہ جو کیس ہے تو یہ 2 رکنی بینچ کا کیس ہے, ڈویژن بینچ کا کیس ہے, تو ہم صرف انٹرم ریویو کی حد تک جو ہے اس کو سنیں گے آج. لیکن پھر بیرسٹر علی ظفر نے جو ہے جب اپنے دلائل دیے تو اس کے بعد جو ہے پھر جو فریقین تھے اس درخواست میں جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کو چیلنج کیا تھا الیکشن کمیشن میں, تو وہ فریقین جو ہے وہ بھی پھر عدالت میں, ان کے وکیل تھے نوید اختر صاحب, وہ بھی پھر عدالت میں جو ہے وہ بھی کھڑے ہو گئے, اور انہوں نے کہا کہ میں بھی اس کیس میں دلائل دوں گا. جب الیکشن کمیشن پر جو ہے سوالات اٹھا رہے تھے جج, تو اس وقت انہوں نے کہا کہ میں بھی اس کا جواب دوں گا. تو پھر جب سماعت ہوئی اور بیرسٹر علی ظفر کے دلائل کے بعد جو ہے پھر عدالت نے ان کو بھی سننے کا موقع دیا. پھر 5 منٹ کا وقفہ کیا گیا, اور اس وقفے کے بعد جو ہے پھر جو فریقین کے وکلاء تھے اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل تھے ان کو پھر عدالت نے سنا. تو وہ بھی اس پر یہ اعتراض کر رہے تھے کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کے پاس یہ اختیار ہے, وہ یہ بات کر رہے تھے. تو جو الیکشن کمیشن کا وکیل تھا وہ عدالت میں نہیں تھا, جس پر پھر عدالت نے جب آرڈر کو سنانا شروع کر دیا, اس وقت جب دلائل مکمل ہوئے تو پھر عدالت نے پہلے جو ہے یہ کہا کہ ہم الیکشن کمیشن جو ہے اس کو بھی نوٹس جاری کرتے ہیں, اور جو دیگر فریقین ہیں اس درخواست میں پاکستان تحریک انصاف نے جن کو فریقین بنایا تھا ان میں وہ 14 لوگ بھی تھے جنہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن پر اعتراض کیا تھا, تو ان کو بھی انہوں نے اس درخواست میں جو ہے وہ فریق بنایا ہے. تو عدالت نے پھر ان کو نوٹس جاری کیا اور یہ کہا کہ جو اگلا جب بھی پشاور ہائی کورٹ میں 2 رکنی بینچ ہوگا, ڈویژن بینچ ہوگا, کیونکہ اس وقت سردیوں کی جو چھٹیاں ہے وہ چل رہی ہے, تو اس بھی ہوتا ہے سارے بینچز. تو اس وجہ سے عدالت نے کہا کہ آئندہ جب سماعت ہوگی اس بینچ پر تو 2 رکنی بینچ. عثمان علی بہت شکریہ ساری تفصیلات بتانے کے لیے. ناظرین بتا دیے بات, لیکن سوال یہاں پہ وہی سارا ایکسپلین کر دیا, ڈی بی کے ڈویژنل بینچ کے پاس انٹرم یہ ریلیف ہے. لیکن ناظرین جو ریمارکس دیے گئے, آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے جب یہ کیس لیول پلینگ فیلڈ کا سپریم کورٹ کے سامنے پیش کیا گیا تھا تو وہاں پہ بھی سپریم کورٹ کی طرف سے ہمارے سامنے ایک خبر بھی پڑی ہوئی ہے, جنگ اخبار کی خبر ہے. بظاہر تحریک انصاف کا لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کا الزام درست ہے, یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو ایٹریبیوٹ کر کے. ناظرین یہ خبر آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد آج شام میں ایک خبر دیکھ رہے ہیں, اس کے اوپر ہم بعد میں بات بھی کریں گے. جو ہے بی بی سی نے بھی ایک خبر کی ہے کہ جو پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کا یہ ہراساں کیا جا رہا ہے, ان کی شکایتیں آن فیلڈ ہیں. لیکن چودھری غلام حسین صاحب دیکھیں, اب یہ بحث اگر اس بحث میں ہم پڑ گئے, جو نقطہ حسن ایوب نے اٹھایا ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ تحریک انصاف والے اس ٹائم جب
لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے 50 روپے کے ایفیڈیوٹ کے اوپر جو تاحیات قائد ہمارے ان کو اجازت مل گئی جانے کی، تو اس وقت یہ تھا کہ جی یہ لاہور ہائی کورٹ کیوں یہ فیصلے کر رہا ہے، تو ابھی حسن کہہ رہا ہے کہ یہ پشاور ہائی کورٹ میں کیوں چلے گئے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیوں نہیں. تو آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے؟ ظاہر ہے ابھی یہ مزید معاملہ آگے چلنا ہے، ڈویژنل بینچ کے پاس جائے گا، کیس تو شروع بھی نہیں ہوا، اس کے بعد یہ لگ بھی رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے سامنے بھی جائے گا. لیکن ناظرین اس کے اوپر میں چودھری غلام حسین صاحب آپ کے پاس جانے سے پہلے اپنا جو ایک تجربہ ہے، اپنی اسیسمنٹ وہ آپ کے سامنے ضرور رکھتا جاؤں گا. موجودہ جو عدلیہ ہے، ہائی کورٹس ہوں یا سپریم کورٹ آف پاکستان ہوں، اس کے اوپر وہاں پہ جو ججز صاحبان موجود ہیں، میرے خیال میں وہ اس طرح کے کسی جو ہے نا، جس طرح بات بھی کی گئی، آپ کو یاد ہوگا ایڈیشنل نوٹ بھی جسٹس اطہر منیلا کا ہے کہ لیٹ دا پیپل آف پاکستان ڈیسائیڈ کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. جی چو صاحب. دیکھیں بات یہ ہے، میرا پہلے دن سے یہ موقف ہے کہ تمام پارٹیوں کو الیکشن میں جانے دیں، اور جو بھی اگر آپ کے تاحیات قائد جو ہیں وہ سمپل میجارٹی سے یا کسی میجارٹی سے جیت جاتے ہیں، تو میں پہلا شخص ہوں گا جی جو کہے گا کہ ان کو یعنی وزیر اعظم کا عہدہ اور ان کا حلف کروائیں کیونکہ یہ جیت گئے. لیکن اگر دھوسنا عدلی سے، ان کے بندوں کی پکڑ دکڑ سے، جو آج وہ وہاں ڈی جی خاں میں ہوئے، آپ کو تو لگتا ہے یہ سارا کو بڑا نارمل ہے، اور پشاور ہائی کورٹ نے بڑا ظلم کر دیا، آج اس کو نہیں سنا، اس کو نہیں سنا، اس کو ایسا کر دیا، اس کو ویسا کر دیا. وہ تو سارا دن سنتے رہے بیٹھے ہوئے، اور انہوں نے صاف بات کی ہے کہ آپ نے الیکشن کرانے ہیں یا ایک بڑی پارٹی کو الیکشن سے باہر رکھنا ہے. میرا یہ موقف ہے کہ جو کوئی بھی الیکشن کو خراب کر رہا ہے وہ اس ملک سے مخلص نہیں ہو سکتا. آپ الیکشن کرائیں، وہ ایک چیز سے نکلتے ہیں دوسرا آگے رکھ دیتے ہو، دوسرے سے نکلتے ہیں تیسری رکھ دیتے ہو، چوتھا رکھ دیتے ہو. ان سے کچھ نہیں ملنا. اگر ان کے کروڑوں بندے آن لائن آ جاتے ہیں نا تو وہ فزیکلی ہے موجود، آپ ایکسپٹ کر لو، آپ کے پلے کچھ نہیں. آپ کو میں کل آپ کی آپا فردوس میرے بھی ان سے بڑے ان کو یہی 10 تھا، میں کرتا رہا کہ اللہ کے واسطے اب ووٹر جو ہے ان کو اپنی طرف کرو، نہ کہ وہ گندا ہے، یہ چنگا ہے، وہ بندہ ہے، ہم چنگے، ہم سے اچھا کون ہے، ہم سے یہ اچھا چھوڑو. جی اور اخیر دیکھا کہ 18 ووٹر. اچھا یہ کانسٹیٹیوشنل باڈی الیکشن کمیشن آف میں تھوڑا سا چوہدری صاحب کا جواب تو دے دوں. نہیں سوال کر لوں، چودھری صاحب کا جواب دے دیجیے گا. سوال کے جواب میں پھر چوہدری صاحب کو مجھے کوئی جواب نہیں چاہیے. اچھا سوال آگے سننا ہے چلیں. جی، قانونی طریقہ کار کیا ہے؟ ابھی یہ ایک انٹرم ریلیف مل گیا ہے، اس کے اوپر ایک ڈی پی ڈویژنل بینچ بیٹھے گا، وہ فیصلہ دے گا، اور اس کے بعد پھر سپریم کورٹ کے پاس کیا بیٹل کس طرح چلے گی؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جج صاحب نے خود ہی کہہ دیا کہ یہ میرا سننے کا کیس نہیں ہے، ڈی بی کا کیس ہے، تو پھر وہ آرڈر سسپینڈ نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ ریفر کر دیتے ڈی بی کو، اور ڈی بی یہ اگر سسپینڈ کرتی تو کرتی. پر یہ پروسیس الیکٹورل پروسیس جو شروع ہو چکا ہے، پھر یہ بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں نا، آپ کو وہ نظر آ رہا ہے کہ جمہوریت، تو آپ کو ہمارا جو آپ کا الیکشن ایکٹ ہے یا جو بھی چیزیں ہیں جو پارٹی نے رجسٹر ہونا ہے، پھر اس کے اندر پہلی چیز یہ نا کہ جمہوریت کیا پارٹی جمہوری ہے کہ جمہوری عمل کا حصہ بنے. آپ دیکھیں نا کہ اس کی اسپرٹ کیا ہے. اسپرٹ یہ ہے کہ پارٹی میں اگر جمہوریت نہیں ہے، اب وہ نورین رو رہی ہے، جو نورین فاروق خان وہ رو رہی ہے، وہ کہتی ہے میں نے پوری زندگی اپنی 1999 سے ابھی تک، میں آج تک 2024 تک جو ہے نا 23 تک میں پی ٹی آئی میں رہی ہوں. تو جو بندہ 2020 میں آ رہا ہے وہ پی ٹی آئی کا چیئرمین بن رہا ہے. یہ عمران خان صاحب کا غلط فیصلہ تھا اس کو بنانے کا. الیکشن تو کم از کم کراتے، چلو ان کا فیصلہ بھی تھا تو الیکشن تو کم از کم فیئر کرتے. نورین کیا چاہتی ہے؟ وہ کہتی ہے الیکشن ہو. وہ تو ہمیشہ سے اس کی آفس ہولڈر رہی ہے نا. کس میں الیکشن؟ وہ کس چیز کے؟ انٹرا پارٹی الیکشن ہو. اچھا وہ کہتی ہے کہ بوگس الیکشن کرائے ہیں، وہاں پر 20 بندے بٹھا کے کر دیے ہیں. ہماری پارٹی پوری جو ہے نا وہ نیشن وائڈ پارٹی ہے. تو نورین نیشن وائڈ پارٹی کو بلہ کیوں مانگ رہی ہے؟ وائی بلہ نہیں مانگا. نو. وہ تو جب انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے اگر قلعدم ہو جائیں تو پھر آپ کو سمبل نہیں ملتا. یہ اس کی ایک ریکوائرمنٹ ہے، پری ریکوزٹ ہے. بلے کا کوئی نہیں ہے. وہ تو آج بھی پی ٹی آئی کے لیے روتی ہے، عمران خان کے لیے روتی ہے. بلہ تو پھر ایسا لگ رہا ہے کہ بلہ جو ہے شی از ناٹ آفٹر بیک، شی از آفٹر. اس کا ریزن یہ ہے کہ جو شخص 2020 میں پی ٹی آئی میں آ رہا ہے، جو 2018 میں پیپلز پارٹی کے الیکشن پر جو ہے ٹکٹ پر الیکشن لڑ چکا ہے، یعنی وہ آدمی جو کہ 2020 میں آ رہا ہے، 3 سال بعد وہ چیئرمین بن رہا ہے اور ہم نے ساری زندگی گزار دی. از اٹ ریئلی اسمارٹ؟ یا کیا واقعی وہ عوام اس کو ایکسپٹ کر رہی ہے جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں؟ تو چودھری غلام حسین صاحب، مطلب آپ کیا ہے تاحیات قائد ہیں ہمارے، تو یہاں پہ بھی تاحیات، یہ کس طرح چلے گا پولیٹیکل پارٹیز کے اندر؟ حسن کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جمہوریت ہونی چاہیے، اس کو کور کر رہا ہوں. اور نورین آج تک میری اسلام دعا نہیں ہے گوہر خان سے. سو واٹ؟ یہ بھی نہیں جانتے کون ہے. آپ اصل کام پر آئیں.
ہم نے کہا کہ عوام کیا بات ہے؟ بالکل عوام کی اب مسئلہ یہ ہے کہ جو نورین ہے وہ بلا مانگ رہی ہے، نورین وہ بلا الیکشن مانگ رہی ہے، وہ الیکشن مانگ رہی ہے، وہ کہتی ہے الیکشن دیں. اچھا وہ چاہتی ہے کہ ابھی بھی الیکشن، لیکن وہ الیکشن مانگتے ہیں، لیکن اس کا بلہ چھینا گیا. چلے ناظرین، بلہ ازہر ساری لڑائی ہے اس وقت بلے کی. اب بلہ ہر کوئی چاہ رہا ہے، پی ٹی آئی والے بلہ چال رہے ہیں، پھر اکبر ایس بابر، نورین صاحبہ جو ہیں وہ بھی آپ کو پتا ہے وہ بھی کافی زیادہ پریشان ہے، رو رہی ہیں، کہتی ہیں کہ جناب میرے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. بقول حسن ایوب صاحب کے میری ان سے بات نہیں ہوئی. اب سوال یہ ہے کسی کورٹ میں بھی ان کو میرے خیال میں جانا چاہیے، لیکن بلہ جو ہے وہ ہمارے جو محترم ہیں چودھری غلام حسین صاحب، پرویز ہڈر صاحب، وہ کہہ رہے ہیں یہ سارے بلہ بلہ کرتے پھرتے نے، بلہ تو مینو پلیٹ چ رکھ کے ملیا سی، میں لکھ کے دیتا مینو نہیں چاہیے بلہ. لیکن یہ بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ بلے کی آفر کہاں سے ہوئی، کیوں کر ہوئی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی مجھے نہیں بلہ چاہیے، پھر نورین کیوں پریشان ہے. ویلکم بیک ناظرین. پرویز ہڈر صاحب نے کل ایک پریس کانفرنس کی، تو انہوں نے اس پریس کانفرنس کے دوران ایک بہت بڑا انکشاف کیا کہ یہ ساری دنیا جیسے بلا بلا کر دی پھر دی ہے. بلا تو مجھے آفر ہوا تھا، میں نے کہا مجھے نہیں چاہیے بلا، ہم اپنے نشان کے اوپر الیکشن لڑیں گے. ہمیں اس سے کیا بیٹھ ہو یا نہ ہو، ہم تو میدان میں. مجھے آفر ہوئی تھی بلے کی، میں نے انکار کر دیا، میں نے ریٹرن دیا ہوا ہے کہ مجھے نہیں چاہیے. ناظرین ظاہر ہے یہ کہنے کو تو پرویز ہڈک صاحب نے بات کر دی، پتہ نہیں وہ کس اس وقت موڈ میں ہوں گے. پرویز ہڈک صاحب آپ کو پتا ہے پرویز ہڈک صاحب ہے، وہ کسی موقع کے اوپر کوئی بھی بات کر سکتے ہیں اس وقت. لیکن بلے کی آفر ان کو کوئی آئین، اور پاکستان کا جو آئین ہے، پاکستان کے جو الیکشن قوانین ہیں ان کے مطابق پرویز ہڈک صاحب کو کوئی بلا آفر نہیں کر سکتا. اب کس حالت میں تھے، ان کو رات کو خواب میں ان کو کسی نے بلے کی آفر کر دی، کسی نے ویسے ہی شگلن آفر کر دی، یا ویسے آپ کو پتا ہے آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، وہاں سے کوئی آفر ہوگی. لیکن جو کہ کلیریفیکیشن بنتی بھی تھی، اور الیکشن کمیشن نے بہت ہی بر وقت اس کے اوپر کلیریفیکیشن ایشو کی. آپ کے سامنے ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے چیئرمین پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین پرویز ہڈک سمیت کسی بھی کو بھی انتخابی نشان بلے کی پیشکش نہیں کی گئی. ترجمان الیکشن کمیشن صاحب دوبارہ سے ذرا آپ کو یہ بیان جو ہے پرویز ہڈک صاحب کا سنا دیتے ہیں تاکہ اس میں کوئی غلط فہمی نہ رہ جائے. ہمیں اس سے کیا بیٹھ ہو یا نہ ہو، ہم تو میدان میں. مجھے آفر ہوئی تھی بلے کی، میں نے انکار کر دیا، میں نے ریٹرن دیا ہوا ہے کہ مجھے نہیں چاہیے. کچھ سمجھ آئی آپ کو حسن؟ یہ نہیں، میری تو بات سمجھ سے والا طرح یہ پرویز ہڈک صاحب ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ وہ پہلے سے خاصے ناراض تھے. آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ میں نے آپ کو کہا تھا جب یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آ رہا تھا، تو میں نے اس ٹائم بھی کہہ دیا تھا کہ پرویز ہڈک صاحب جو ہیں وہ کوئی جو اس وقت کے پرائم منسٹر تھے اس سے زیادہ خوش نہیں ہیں. اس وقت یہ تھے وزیر دفاع تھے، تو بہت سے لوگوں نے ٹویٹس کیے کہ نہیں پرویز ہڈک جو ہے وہ درینا ساتھی ہے. جب باہر نکلے تو انہوں نے کہا جی کہ میرا جینا مرنا عمران خان کے ساتھ ہے، میں بات کرتا ہوں اپنا اختلاف کرتا ہوں لیکن میں عمران خان کو نہیں چھوڑا. پھر عمران خان صاحب جو ہے وہ جب گئے تو پھر پرویز ہڈک صاحب ان کے ساتھ رکے نہیں ہیں. ایک بات بڑی سمپل سی ہے، اور تھوڑی سی ایک ان کا بھی گریوینس جو ہے کسی حد تک رائٹ ہے، کیونکہ وہ ان کا موقف ہے کہ کے پی میں انہوں نے پرفارم کیا تھا اس بیس کے اوپر 2018 کی ان کو حکومت ملی، اور جب وہ حکومت ملی تو ان کو سائیڈ لائن کر دیا گیا. لیکن ابھی ایک اور چیز ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے نا، بیسیکلی بات یہ ہے کہ یہ الیکشن کمیشن ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے، جس طرح ہماری کورٹس ایک آئینی ادارہ ہے نا. تو اس لحاظ سے الیکشن کمیشن سے متعلق بات کرتے ہوئے بھی انسان کو محتاط ہونا چاہیے. تو یہ کہہ دینا کہ مجھے آفر ہوئی ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے، یہ مناسب نہیں تھا. اور اسی طرح مناسب نہیں، اور دوسری طرح میرے خیال کے مطابق کورٹس کو بھی جو کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے اس کے معاملات کے اندر زیادہ مداخلت نہیں کرنی چاہیے. چودھری غلام حسین صاحب، لیکن یہ جو آپ کا آرگومنٹ ہے، اعتزاز احسن صاحب پاکستان کے منجے ہوئے ایک قانون دان ہیں، ان کے بقول الیکشن کمیشن کے پاس اختیارات کچھ ہیں لیکن وہ عدالت نہیں ہے. اینی ویز یہ ایک لیگل بحث ہے، اس کے اوپر پھر کس میں بات ہوگی. چودھری غلام حسین صاحب، آپ کا جو ہے آپ کی کوئی واقفیت رہی ہے پرویز ہڈک صاحب سے کہ نہیں؟ پہلے یہ بتا دینا. مجھے بڑا اچھا ان کے ساتھ تعلق ہے. یہ تو بڑی خبر ہے، یہ تو بڑی خبر ہے. پہلے پیپلز پارٹی میں رہے، اس کے بعد شیرپاؤ کے صاحب کے ساتھ، اور یہ اور سارا جہاں بھی رہے ہیں مجھے اس سے اچھا نہیں چلیں یہ بات اچھی ہے. آپ اپنے دوستوں کا بڑا خیال رکھتے ہیں چودھری صاحب. اب یہ بتائیے گا کہ یہ کیا تکلیف ہے اس عمر میں جھوٹ بولنے کی؟ نہیں چودھری صاحب، میں بالکل بندے کو کوٹ کرنے کی دبنگ انداز میں ساری بات کرنی چاہیے. I told you many times. آدھا ملک بھی میرے خلاف ہو جائے تو میں نہیں پرواہ کرتا. میں نے ڈنکے کی چوٹ کہا ہے کہ میرا قبر جوید باجوہ سے جنرل، انہوں نے ملک کی خدمت کی. آئی ایم فرینڈ آف ہم اینڈ آئی ایم ود ہم. جو کرنا جو کر لو.
نہیں جیسا بسی کی کرنا ہے، حسن یوں بھی کچھ کر سکتا ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ جو ہے پرویز خٹک صاحب کو یہ آفر کہاں سے، مطلب کیسے ان کو خواب آیا؟ سکندر سلطان رائے صاحب نے ان کو کال کی، وہ کہتے ہیں میں نے کوئی کال نہیں کی. الٹی خابر صاحب جی آپ کی پرابلم یہ ہو گئی ہے کہ الٹی ہو گئی، سب تدبیریں، کچھ نہ دعا نے کام کیا جی، آخر اس بیماری دل نے کام تمام کیا. سم تھنگ لائک دس. چلے آگے. آپ نے جو کیا ہے نا اج تک تے بنیا کچھ نہیں تہاڈا، تے بننا اگے بھی کچھ نہیں. تسی ہن بھی عقل ہاتھ مارو تے عوام دی رائلٹیز جڑیاں نے وہ انہاں نوں ویکھ کے کام کرو. آج ہی ایک بڑا وکیل ہے، بہت بڑا وکیل ہے، اس کا والد بھی بہت بڑا وکیل تھا، راجہ اکرم، اس کے بیٹے سلمان اکرم. انہوں نے کہا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کے پاس آئین کے تحت پارٹیوں کے انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کا کوئی اختیار ہے ہی نہیں. یہ کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں؟ وہ ادھر سے بچتے ہیں، آپ ادھر سے شروع کر دیتے، وہ ادھر سے شروع. ہم نے تو کبھی سوچا نہیں تھا کہ کبھی نامینیشن پیپرز کے اندر رکاوٹیں ڈالیں. پھر آپ جناب بہت بڑے خاور گھومن صاحب، آپ سمجھتے سارے ملک کا ایک آپ کے اندر وہ ہے، کیا نام ہے، اچھا لگا ہوگا. ساری خبریں ہمارے پاس ہی آ رہی ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے. ادھر ہی بیٹھا ہے. آج جو ہوتے ہوا پھر ہوں انی تو کرو نا، معاف کرنا. کعبہ کے منہ سے جاؤ گے غالب. کیا ہوا ہے ابھی تو سنا بھی نہیں ان کو. ابھی تو آگے بڑھے آج جا کے ابھی وہ تو خاتون کے دوسرا ساتھ جس جو کو کیا ہے، صحافیوں کے ساتھ جو کیا ہے ڈی جی خواہ میں، کال کہہ رہی جو کچھ نہیں ہو رہا. اس کے اوپر لاہور میں مزید انفارمیشن اکٹھی کریں گے، کمرے سے کل کریں گے اس اس کے کے اوپر سے اوپر. لوگوں کے کاغذ اور پولیس والے لے کے بھاگ رہے ہیں. ناظرین یہ جو ہو گیا ابھی ہے. چوہی صاحب بات کر رہے ہیں اس کے اوپر نا سابق پرائم منسٹر سابق پریزیڈنٹ راسل علی زرداری صاحب نے حالیہ ایک بیان دیا ہے. انہوں نے کہا جی وہ 2018 کے اندر تحریک انصاف والے لڑ لے تھے، ساری چیزیں پلیٹ میں رکھ کے ان کو ملی، ان کو محنت کرنی چاہیے اور محنت کا پھل ہی میٹھا ہوتا ہے. آصف علی زرداری صاحب پاکستان کی جو سیاست ہے اس کے ڈاکٹر مانے جاتے ہیں، اور میرے خیال میں انہوں نے محنت کی نصیحت کی اور محنت باقی وہ صحیح بات کر رہے ہیں. سنیں ذرا. پی ٹی آئی جو صاحب مستقبل حاضر، پی ٹی آئی کا کیا مستقبل ہے یہ بتا. پی ٹی آئی کو محنت کرنی چاہیے. پہلے بغیر محنت آئے تھے، محنت کریں. جناب اعلیٰ پھر ناظرین اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو ابھی چوہی صاحب بات کر رہے ہیں کہ لیول پلئنگ فیلڈ کا، آج جو ہے سپریم کورٹ کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے وہ جو لیول پلئنگ فیلڈ کے حوالے سے سپریم کورٹ کی ڈائریکشن تھی، وہ جو حکم آیا ہوا ہے اس حوالے سے انہوں نے ایک پٹیشن فائل کر دی ہے. ناظرین پہلے آپ کو تھوڑا سا ماضی میں لے جاتے ہیں کہ جب یہ فیصلہ ہوا تھا، جب انیشلی سپریم کورٹ گئی تھی پاکستان تحریک انصاف، 3 ممبر بینچ جس کو قائم چیف جسٹس طارق نے ہیڈ کیا تھا، انہوں نے الیکشن کمیشن کو یہ کہا تھا کہ بظاہر ہمیں لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، آپ مہربانی کر کے یہ پہلے آپ کو ناظرین دکھاتے ہیں جنگ اخبار کی وہ ہیڈ لائن کہ بتایا تھا کہ الیکشن کمیشن جناب اعلیٰ تھوڑا سا انصاف کریں اور دیکھیں ان کے ساتھ جو ناانصافی ہو رہی ہے. آج جو ہے پٹیشن لے کے گئے ہیں دوبارہ، 1-2 دن پہلے گئے تھے، اس کے اوپر اعتراضات لگ گئے. آج دوبارہ وہ پٹیشن اعتراضات ختم کر کے گئی ہے پاکستان تحریک انصاف. اس میں جو کہا ہے کہ جی ہمیں لیول پلئنگ فیلڈ جو ہے وہ فراہم کریں. جناب اعلیٰ جب اس ٹائم ہوا تھا اس کی تھوڑے سے ریمارکس آپ کو سنوا دیتے ہیں. جو 3 ممبر بینچ جس کو قائم چیف جسٹس سردار طارق مسعود نے ہیڈ کیا تھا، جسٹس منصور علی شاہ صاحب اس کے اندر موجود تھے اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب. بظاہر لیول پلئنگ فیلڈ نہ ملنے کا الزام درست ہے. جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے یہ ریمارکس ہے، ایک سیاسی جماعت کو کیوں الگ ڈیل کیا جا رہا ہے، علیحدہ سے ان کے ساتھ کیوں ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے، سب کے ساتھ یکساں سلوک ہی لیول پلئنگ فیلڈ ہے. یہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے ریمارکس ہیں. الیکشن کمیشن ایم پی او کے آرڈر کیوں نہیں رکوا رہا قائم چیف جسٹس طارق مسعود. ناظرین آج ہی کی خبر ہے، آپ نے ابھی تک ٹیلی ویژن اسکرینز کے اوپر دیکھ رہی ہوگی کہ وائس چیئرمین جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے شام قریشی صاحب کے خلاف ایک اور ایم پی او جو ہے آج ایک آرڈر 3 ایم پی او کے تحت ان کو کہہ دیا کہ وہ تشدد ہو سکتا ہے، وہ دوبارہ اکسا سکتے ہیں، لہذا ان کو دوبارہ جو ہے حراست میں لے لیا جائے. ایم پی او آرڈر ان کو آ گیا. اب یہ سپریم کورٹ کا جسٹس طارق مسعود صاحب لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ ہو سکتی ہے. ایم پی او جو ہوتا ہے نا، مینٹیننس آف پبلک آرڈر جو ہوتا ہے نا وہ. لیکن اس کے اوپر جو سوال اٹھا رہے ہیں پی ٹی آئی والے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک پارٹی کا بڑا لیڈر وائس چیئرمین ہے جی، اگر وہ عوام میں نہیں جائے گا، اس کی وجہ سے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہو جائے گی، تو وہ پھر کمپین کس طرح کرے گی؟ بس مکافات عمل ہے جی، صورتحال ہے. وہ جیل چلے گئے تھے نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ الیکشن سے پہلے،
وہ آئے تھے تو وہ جیل میں جانا پڑا ان لیکن کو. باقی پارٹی کے ان کے جو پارٹی کے صدر آپ کو پتا شہباز شریف صاحب کے ریئیکشنز بھی ہوتے ہیں نا, ساری کی ساری ایکشنز کے ریئیکشن ہوتے ہیں. بالکل شروع کی لیڈرشپ تو ہے باہر, یعنی علی محمد خان صاحب وغیرہ اس طرح کے لوگ تو ہیں, لیکن چیئرمین بھی ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بلے کا نشان وہ انٹر پارٹی الیکشن میں باہر ہو گئے ہیں. میں کہہ رہا ہوں تو چیئرمین پی ٹی آئی گھور صاحب اس ٹائم موجود ہیں, ان کو وائس چیئرمین کی کیا ضرورت ہے؟ چیئرمین کی موجودگی میں تو سر پھر وائس چیئرمین تو اس سے جو ہے نا وہ جونیئر ہو گیا نا. کیا خیال ہے؟ اچھا ناظرین, یہ جو چودھری غلام حسین صاحب بات کر رہے ہیں, حسن ایوب صاحب نے بھی کل اس کے اوپر بات کی کہ جناب اعلیٰ یہ سارے کا سارا ایسے ہی ہے, پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ آن گراؤنڈ کچھ بھی نہیں ہو رہا, بالکل سکون کے ساتھ ان کے کاغذات نامزدگی بھی جمع ہو رہے ہیں. آپ دیکھیے گا سارا معاملہ بھی آگے بڑھے گا. جو ہے ویسے سیریس نہیں لیتے حسن ایوب جو ہیں ہمارے جاوید لطیف صاحب کو, لیکن وہ بھی کچھ اسی طرح کی بات کر رہے ہیں. کوئی ادارہ ہے جو انویسٹیگیٹ کرے کہ یہ پیپر چھیننے والا ہے, اور یہ اس طرح کی ویڈیو کون پی ٹی آئی کی جانب سے ریلیز کرتا ہے کہ یہ تشدد ہوا. یہ ایک منصوبہ بندی سے اس الیکشن کو بیفور الیکشن متنازع بنایا جا رہا ہے. نواز شریف کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے اس کے نتائج کو متنازع بنانے کے لیے اور ایک تاثر دیا جا رہا ہے. پیپر چھیننا اور یہ کسی کے دروازے کو نوک کرنا اور یہ کسی کو تشدد کا نشانہ بنانا, اس کا ملبہ بھی مسلم لیگ نون پر ڈالنا سیاسی طور پہ کہ ان کی سپورٹ کے لیے یہ کردار کیا جا رہا ہے, یہ ایکٹ کیا جا رہا ہے. چودھری غلام حسین صاحب, جب ہمارے تاحیات قائد کو پورا پاکستان امڑ آتا ہے جو ہے مینار پاکستان میں ان کو ریسیو کرنے کے لیے, جب پارٹی کی جو ہے ہر کانسٹیچوئنسی کے اندر ان کے پاس 2-2, 3-3 درجن امیدوار ہے, اس وجہ سے وہاں پہ ان کو مشکل پیش آ رہی ہے کہ کس کینڈیڈیٹ کو ٹکٹ دیں کس کو نہ دیں. اتنی زیادہ مقبولیت, 2/3 میجورٹی, 3/3 میجورٹی کی وہ بات کر رہے ہیں, پاکستان کی عوام ان کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہے. تو آپ کس پروپیگنڈا کے اندر پڑے ہوئے ہیں؟ کیوں یہ ساری باتیں کر رہے ہیں؟ کیوں ان کے نتائج کو مطلب ان کے وہ رنگ میں بنگ ڈال رہے ہیں, کیوں جیت کو پلوٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ پہلی تو جیت اللہ کرے کسی کی بھی ہو, میں یہ آپ کو حلفیہ کہہ سکتا ہوں, اگر میں مطمئن ہوا کہ الیکشن ہوئے ہیں اور لوگوں نے ووٹوں سے کسی کو الیکٹ کیا ہے تو میں اس کو جا کے سلام کروں گا. لیکن جو ملک میں ماحول بنایا ہوا ہے, لیکن جو آپ نے یہاں ماحول بنایا ہوا ہے اور اس کو جسٹیفائی کر رہے, میرا آپ سے گلہ ہی صرف یہ ہے کہ اگر فرض کریں میں نواز شریف صاحب کو نہیں پسند کرتا, لیکن آپ نے کبھی سنا ہے یعنی میرے منہ سے کوئی ایسی کہانی گھڑ کے میں ان کے خلاف بتا دوں جس کا کوئی وجود نہ ہو؟ مجھے کوئی پتہ چلے گا 2+2 میں ضرور بات کروں گا. ہاں جس کو میں پسند کرتا ہوں ہو سکتا ہے اس کے خلاف مجھے کوئی پتہ چلے گا تو میں چپ رہوں گا, اٹ از اے پاسبلٹی. لیکن دوسروں پر غلط بیانی گھڑ کے جھوٹ بنا کے افراد یعنی یہ کرنا مناسب نہیں ہے. ابھی بھی انتظامیہ اور پولیس کو نکیل ڈالنا پڑے گا اور یہ سپریم کورٹ ہی ڈالے گی. آئی ایم شیور اباؤٹ اٹ کہ یہ عدالتیں اپنا کام کر رہی ہیں اور کریں گی, اور یہاں فری فیئر امپارشل الیکشن ہو جائیں گے, اور جو یہاں الیکشن نہیں چاہتے ان کو اپنی مطلب ہے منہ کی کھانی پڑے ہیں ان میں. چودھری غلام حسین صاحب بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں. اس وقت جس طرح میں نے ناظرین پہلے عرض کیا کہ پاکستان کی عدلیہ کے اندر اس وقت جو ججز صاحبان موجود ہیں ہر سطح کے اوپر, وہ پاکستان کے اندر آئین اور قانون کی حکمرانی, ہیومن رائٹس کا مسئلہ ہو, ہر جگہ کے اوپر وہ آگے ہیں. چھوٹی سی بریک کے جانا آپ کے پاس آؤں گا ناظرین, لیکن ایک بہت اہم سٹوری ہے جس کے اوپر بات کریں گے کہ ہمارے تاحیات قائد کی سالگرہ تھی, وہ کوئی بندہ کیک لے کے بھاگ گیا, کیک کہیں گم ہو گیا, اس کے اوپر کافی مسئلہ درپیش ہوا. پھر ایک ڈی ایس پی کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ جناب کیک آپ نے اس کی حفاظت کرنی ہے. پھر ان کے اوپر پتہ نہیں کیوں وہ بھی جو ہے جب انہوں نے کیک کاٹا تو ان کے اوپر بھی پتہ نہیں وہاں کے آر او صاحب ناراض ہو گئے. یہ اصل معاملہ ہے کہ اس کے اوپر تفصیل سے بات ہوگی آفٹر دی بریک. ویلکم بیک ناظرین. یاد ہوگا کل حسن ایوب بھول گیا تھا, بلا ہو چودھری غلام حسین صاحب کا انہوں نے یاد دہانی ہمیں کروائی کہ کل گزشتہ روز جو ہے تاحیات قائد کی بھی جو برتھ ڈے ہے 25 دسمبر کو ان کا جو ہیپی برتھ ڈے ہوتا ہے. ناظرین ان کے برتھ ڈے کے حوالے سے غالباً گجرانوالا کے اندر کوئی کیک کہیں کو بندوبست کیا جا رہا تھا, بڑا کیک, تو اس کے اوپر پھر کیا ہوا, ایک خبر ہوئی کیک کہیں گم ہو گیا, چوری ہو گیا, یہ اور مین اسٹریم میڈیا کے اوپر یہ خبر چلی. قائد نواز شریف کی سالگرہ کا کیک چوری ہو گیا. مسلم لیگ سوشل میڈیا ٹیم نے اپنے ہی امیدوار پر چوری کا الزام لگا دیا ہے. کیک چوری کی درخواست تھانہ سیٹلائٹ ٹاؤن میں دی گئی ہے.
ناظرین ظاہر ہے وہ کیک سنبھالنا بڑا ضروری ہے. پھر اوکاڑا کے اندر جو ہے اسی طرح کی ایک تقریب تھی. اطلاعات کے مطابق وہاں پہ جو لوکل ڈی ایس پی ہیں ان کی ڈیوٹی لگائی گئی. جناب اعلیٰ کیک چوری ہو رہے ہیں کہ ملک بھی سنبھالنا ہے کیک بھی سنبھالنا ہے تو بڑا اہم ہے, لہٰذا وہ بیچارے وہاں پہ کیک کی وہ ڈیوٹی ان کو سنبھال رہے تھے, سیکورٹی کر رہے تھے. تو اب یہ دیکھیں سامنے یہ وہاں پہ موجود تھے اور یہ ساری سالگرہ منائی جا رہی تھی. وہ ڈی ایس پی صاحب بھی موجود ہے, خاص ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی, وہ سیکورٹی کے ساتھ پولیس والوں کے ساتھ جو ہے موجود تھے. اور اس کے بعد جب یہ کیک کاٹا گیا تو ظاہر ہے پھر ڈی ایس پی صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے. وہ سامنے دیکھے یہ ڈی ایس پی صاحب کیک کاٹ رہے ہیں تو اور ملک سنبھالو, ظاہر ہے ترانہ جو بنا ہوا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا وہ بھی ہے. اب وہاں پہ ریٹرننگ آفیسر نے کہا تھا ڈی ایس پی صاحب وہاں پہ کیا کر رہے ہیں, تو ناظرین لیکن ظاہر ہے وہ کیک سنبھالے تھے. لیکن بڑی سٹوری ناظرین آج کی, ہم نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ تمام تر اعتراضات الیکشن کمیشن کے حکم اور سوشل میڈیا مین اسٹریم میڈیا کے اوپر اس سٹوری کی ڈسکشن کے باوجود اسلام آباد کی آئی جی ہوں اور اسلام آباد کے جو فیورٹ ہیں حسن ایوب کے ڈپٹی کمشنر صاحب ہوں, ڈی سی صاحب ہوں, وہ حکومت وقت جو ہیں ہمارے جو وردی چیف ایگزیکٹو ہیں پرائم منسٹر صاحب کاگر صاحب, ظاہر انٹیریئر منسٹری اب انہیں کے پاس ہے. تو وہاں سے جب الیکشن کمیشن نے کہا کہ جناب ان کو چینج کریں, آج وہ الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہوئے ہیں حکومت وقت والے, تو انہوں نے کچھ وہاں پہ کیا بتایا ہے, چکر کیا ہے. اگر وہ ضروری ہیں تو آپ کو کیا اعتراض ہے, رہنے دیں. میں نے کل بتا دیا تھا کہ وہ تبدیل نہیں ہوئے, وہ ہونے جا رہے ہیں. میں نے اس سے پہلے بتا دیا تھا, یعنی ایون کہ جب انفارمیشن منسٹر سے پہلے میرا ٹویٹ دیکھ لیں 4 کچھ منٹ پہ میں نے ٹویٹ کر دیا تھا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہو رہا. یہ بیسیکلی تمام چینلز چلا رہے تھے کہ ان کو ہٹا دیا گیا, میں نے کہا نہیں ہٹایا گیا. اور یہی بات ہوئی کہ میں نے کہا جی سیکورٹی خدشات اور یہ باتیں کریں گے, اور وہی انہوں نے موقف رکھا. اور اب الیکشن کمیشن کو کہہ رہے ہیں کہ اپنے آرڈر پر نظر ثانی کریں, جبکہ الیکشن کمیشن کا اپنا وکیل سپریم کورٹ آف پاکستان میں یقین دہانی کرا چکا ہے. سنواتے ہیں آپ, میں پھر اس پر میں بات پوری پوری آپ کی بات کرواتے ہیں, پہلے سنواتے ہیں. Additional Deputy Commissioner General, یہ بھی سارے آپ کے ایڈیشنل کمشنر Deputy Commissioner without any discrimination. بلکہ when the نہیں تو آپ نے کوئی پک اینڈ چوز نہیں کیا. No. They were posted, already posted. In fact, جب ہم the caretaker government came, we issued a directive کہ shuffle all the appointees جو کہ پچھلی والی گورنمنٹس کے تھے یا وہ سارا, and all the deputy commissioners and the higher administrative machinery was shuffled, actually shuffled. آپ اسی کا حوالہ دے رہے تھے. نہیں, ڈائریکٹو کی حد تک تو بات ٹھیک کہہ رہے ہیں نا سبادی صاحب. انہوں نے کہا جی عدالت کو بتایا کہ ہم نے ڈائریکٹو ایشو کیے ہیں کہ آپ جو ہے حکم ہے نا ڈائریکٹو ہوتا ہے الیکشن کمیشن کا, آپ تبدیل کریں. تو وہ ہو گئے, تو باقی ہو گئے پورے پاکستان میں ہو گئے ہیں, پنجاب میں, سندھ میں, بلوچستان میں, کے پی میں نہیں ہوئے تو اسلام آباد میں. اور اسلام آباد کے یہ دونوں افسران جو ہیں وہ آج بھی دیکھیے, آپ کو پتا ہے میرا آئی جی صاحب کے ساتھ ایک عزت احترام کا جو ہے نا, آئی سی ایز اے گڈ ہیومن بینگ. وہ جب بھی ملے ہیں بڑے اچھے طریقے سے ملے ہیں, تو میں تو ان کی عزت کرتا ہوں. لیکن بات اب اصول کی ہے. ڈپٹی کمشنر صاحب سے میرا مطلب ان کے حوالے سے میرے پاس کوئی اچھی خبریں نہیں ہیں, لیکن آئی جی صاحب کی حد تک جو ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور ایون دین کوئی جو انسپیکٹر جنرل آپ کی خبر یہ ہے کہ ان کو تبدیل نہیں کیا جائے گا. جی ابھی تک کی صورتحال یہی ہے کہ جی وہ تبدیل نہیں کرنا چاہ رہے, گورنمنٹ چینج نہیں کرنا چاہ رہی. چوہدری صاحب ویسے میری جو اسیسمنٹ ہے, تھوڑا بہت تجربہ یہ کہتا ہے کہ جس انداز سے اب یہ معاملہ اٹھا ہے, مجھے نہیں لگتا کہ وہ رہ پائیں, باقی رہ جائے. لیکن دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے آنے والے دنوں کے اندر. یور تھاٹس, ٹائم وقت ہمارے پاس کم ہے. نہیں, میرا تو خیال ہے اگر انہوں نے اپنی کسی وجوہات کی تحت آرڈر دیا تھا تو ان افسروں کو خود ہی چاہیے کہ ہمیں کسی اور جگہ پوسٹ کر دے. یہ اس طرح متنازعہ بن کے افسر جو ہے نا, پھر انہوں دی ساری عمر پھر مٹی رلتی رہتی ہے, پھر کوئی انہوں کا پرسان حال نہیں ہونا. چلے افسران کا کی چوہدری صاحب, افسران کا کی قصور. وہ آہد چیمہ صاحب دیکھیں, انہوں نے نوکری چھوڑ دی, وہ ایک کائنڈ آف پی ایم ایل این کا حصہ بن گئے. کتنا مذاق ہے. آہد چیمہ صاحب الیکشن پر کتنے اثر انداز ہو سکتے ہیں. یہ تو سکندر سلطان راجہ صاحب کو دیکھنا ہے نا, جو چیف الیکشن کمشنر ہیں, وہ تبدیل ہو گئے. وہ تبدیل ہو گئے ہیں, ان کا نوٹیفکیشن, ان کو ڈی نوٹیفائی بھی کر دیا گیا ہے. لیکن اس حوالے سے انہوں نے کہا جی پینل دے دیں, یعنی آپ آرڈر کرتے کہ آج ہی ریسٹیٹ کر کے جو ہے وہ آرڈر جو ہے جمع کرائیں. کیوں رکوانا چاہ رہے ہیں ان کو؟ بس وہ میرے خیال سے انتظار کر رہے ہیں وہ پرائم منسٹر صاحب کی کوئی گانا گائے, الیکشن کمیشن گانا گائے کہ وزیر اعظم کاکڑ سائیں جو ہے وہ پنجرا پل کی جگہ ان دونوں افسران کو آئی ہوپ وزیر اعظم صاحب حسن ایوب صاحب کی یہ جو آرگومنٹ ہے وہ سن رہے ہیں. آج کے لیے اتنے, کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.